बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल रीडर्स हब। कैसे हैं सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम जो नावल पढ़ेंगे वो है दीवाना मुझसा नहीं, रुबीना इजाज़ का है। ये 1997 के अक्टूबर के माहनामा शुआ में शाया हुआ था। किडनैपिंग और एमरजेंसी निकाह बेस्ड स्टोरी है, रिवेंज बेस्ड है। बहुत प्यारा नावल है तो शॉर्ट लेकिन बहुत अच्छा नावल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। दीवाना मुझसा नहीं, रुबीना इजाज़। एक्सक्यूज़ मी निशा, आप वो जो बड़े मज़े से चिप्स खाती अपने दोस्तों के साथ बहस करती क्लास की तरफ जा रही थी, आवाज़ पर मुड़ी और आमिर भाई को देखकर हैरान रह गई। आप कब आए? वो दोस्तों से माजरत करती उसकी तरफ बढ़ी। अभी। इंतहाई मुख्तसर जवाब आया। यहाँ यूनिवर्सिटी क्यों आए हैं? घर नहीं गए आप? उसने सवालों का सिलसिला जारी रखा। मेरा ख्याल है यहाँ बैठकर बात कर ली जाए तो बेहतर है। क्यों? आमिर ने सवाल का जवाब गोल करते हुए सामने कैंटीन की कुर्सियों की तरफ इशारा किया। वो सर हिलाकर साथ चल पड़ी। आपने बताया नहीं कि आप यहाँ क्यों आए हैं? बस तुमसे मिलने को दिल चाहा तो चला है। आमिर ने फिर गोलमोल सा जवाब दिया। निशा समझ की बात कोई और है, लिहाजा चुप हो गई। लिहाजा काफ़ी देर बाद आमिर बोला, जैसे किसी अहम बात का फैसला कर चुका हो। तुम मलिक की खातिर स्टैंड क्यों नहीं लेती? उस वक्त तो तमाम मामला तुम्हारे हाथ में है। क्यों जुल्म कर रही हो खुद पर भी और उस गरीब पर भी? आमिर भाई प्लीज़। निशा ने एकदम उसकी बात काटी। ये कोई वक्त नहीं है इस बात का, और मैं इस मौजू पर किसी से भी बात नहीं करना चाहती। आप यहाँ आए हैं और मैं आपसे मिली आपकी इज्जत की वजह से, वरना मैं नहीं चाहती कि मज़ीद बेबुनियाद बातें फैलें। कल को फुप्पी को अगर ये पता चल जाए कि आप यहाँ यूनिवर्सिटी में मुझसे मिले थे तो आगे कम बातें नहीं सुनी मैंने। प्लीज़ आप जाएं यहाँ से, और फिर कभी मुझे खुद अफसोस है यहाँ आने का। वो उसकी बात काट कर बोला। मगर घर पर तुमसे बात मुमकिन ना थी, इसलिए मुझे यहाँ आना पड़ा। सॉरी आमिर भाई, मगर प्लीज़ आप इस बात में मत आएँ। और अब्बू का फ़ैसला आखिरी फ़ैसला है, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं। मैं किसी की खातिर कोई स्टैंड नहीं लूँगी। प्लीज़ आप मुझे मजबूर मत करें। वो दो टोक अंदाज में बोली। उठ खड़ी हुई। तुम एक बार अली से मिल तो लो। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो सख्ती से बोली। तुम उसकी बात भी सुनो ना, ये तो गलत बात है। वो एक अलग बहस है। मेरा ख्याल है आप घर चलें, बाकी बातें वहीं होंगी। वो अपनी चीज़ें समेटते हुए बोली। आमिर ने उसे उठते देखकर घड़ी देखी और उठ खड़े हुए। कितने बजे घर पहुंचती हो? 1 बजे, और अगर प्रैक्टिकल हो तो 3 भी बज जाते हैं। क्यों? उसने रुककर पूछा। चलो यार, आज क्लासेस गोल करो और घर चलो। क्या ख्याल है, चलें? वो कुछ कुछ देर सोच कर बोली और आमिर के साथ पार्किंग एरिया की तरफ चल पड़ी, मगर गाड़ी के नज़दीक अली को देखकर रुक गई और वहीं से वापस मुड़ गई। लेकिन आमिर ने रास्ता रोक लिया। प्लीज़ आमिर भाई, मुझे आपसे ये तवक्को नहीं थी। एक बार मिल लेने में कोई हर्ज नहीं है, मैं गारंटी देता हूँ। वो सिर्फ मुझे कोई गारंटी नहीं चाहिए आमिर भाई, मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी। क्यों क्यों नहीं सुनना तुम्हें कुछ? अली जो करीब आ चुका था उसकी बात सुनकर गुस्से से बोला। आमिर भाई प्लीज़ आप इससे कह दें कि ये पब्लिक प्लेस है, मत तमाशा बनाए। और आमिर तुम भी इसे बता दो कि मैं भी उसे हरगिज़ उस बात की इजाज़त नहीं दूंगा कि ये सारी दुनिया में मेरा मजाक बनाती फिरे। भाई मुझे सैंडविच मत बनाओ तुम लोग। आमिर हाथ उठाते हुए बोला। निशा सुन लो ना वो क्या कहना चाहता है। गलत फहमियाँ इसी तरह ख़त्म होंगी। आमिर ने फिर समझा। अगर ये गलत फहमियाँ हैं तो ठीक है, मैं नहीं ख़त्म करना चाहती उन्हें, और मुझे किसी की कोई बात नहीं सुनना। अब वो दो टोक बोली और वापसी के लिए कदम बढ़ाए कि अली ने रास्ता रोक लिया। निशा, मैं कोई फिल्मी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, प्लीज़ गाड़ी में बैठो। अली के तेवर इस्लाम में बहुत ख़तरनाक थे। उसने मदद तलब नज़रों से आमिर की तरफ देखा, मगर उसने कंधे झुका दिए। फिर कुछ और लोगों को उसकी तरफ आते देखकर वो गुस्से से मुड़ी और गाड़ी में जाकर बैठ गई और नहायत ज़ोरदार अंदाज में दरवाज़ा बंद किया कि फ़िलहाल गुस्सा उसी पर निकल सकता था। अली और आमिर दोनों ने दिल ही दिल में खुदा का शुक्र अदा किया। जिस काम को इंतहाई मुश्किल समझ रहे थे वो बहरहाल हो गया। दोनों गाड़ी में आ बैठे। आमिर ने गाड़ी स्टार्ट की और मुड़कर निशा की तरफ देखा। वो बिल्कुल लाताल्लुक सी बैठी थी। यूनिवर्सिटी से निकलकर गाड़ी किन रास्तों से गुजरी उसे कोई खबर ना थी। दिल ही दिल में परेशान ज़रूर थी, मगर आमिर की मौजूदगी हौसला भी दे रही थी, वरना अली के गुस्से को वो अच्छी तरह जानती थी कि कभी कभार आने वाला गुस्सा इस कदर शदीद होता था। वो अपने ख्यालात में मगन थी। वो चौंकी तो उस वक्त जब शॉपिंग सेंटर पर वो दोनों उतरे। अली भाई, अली प्लीज़ आराम से बात करना, वरना आमिर ने समझाने के साथ साथ धमकी दी। ओके यार। वो हंस पड़ा। आमिर खुदा हाफिज़ कहता चला गया और निशा का खून खुश्क हो गया। आगे आकर बैठो, अली दरवाज़ा खोलते हुए बोला। निशा ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। निशा मुझे गुस्सा मत दिला, वो हल्के से चीखा। वो बड़बड़ाती हुई निकली और आगे बैठकर फिर ज़ोरदार आवाज़ में दरवाज़ा बंद किया कि अगर अली एकदम से हाथ ना हटाता तो ज़रूर ज़ख्मी हो जाता। अब वो इतनी तेज़ गाड़ी चला रहा था कि जैसे चाँद पर पहुंचने का अज़म कर रखा हो, और वो इस कदर रिलैक्स अंदाज था उसका कि उसे खामखा गुस्सा आने लगा। गाड़ी रोके, वो गुस्सा दबाकर बोली। वो मज़े से गाड़ी चलाता रहा। सुना नहीं, गाड़ी रोके? क्यों? वो बड़ी मासूमियत से उसने पूछा। क्योंकि मुझे उतरना है। क्यों? वो फिर वही अंदाज़। क्योंकि मुझे नहीं जाना कहीं आपके साथ। बस आप गाड़ी रोके वरना छलांग लगा दूंगी।
وہ دھمکی دیتے ہوئے بولی اور وہ اس کی بات کا نوٹس لینے کی بجائے کیسٹ پلیئر آن کر کے ساتھ خود بھی گنگنانے لگا اور وہ چھلانگ لگانے کا پکا ارادہ کر کے اترنے لگی، مگر لاک آٹومیٹک تھے۔ وہ خون کے گھونٹ پی کر رہ گئی اور اس کی اتنی بچکانہ حرکت پر وہ اپنی ہنسی نہ روک سکا۔ نشا نے تب کر کیسٹ پلیئر آف کر دیا اور چیخ کر بولی، کیا چاہتے ہیں آپ؟ صرف تمہیں اور چاہتا ہوں تم بھی صرف مجھے چاہو، عجیب دھونس بھرے لہجے میں علی نے کہا۔ آپ گاڑی روکیں، گھر جانا ہے مجھے۔ گاڑی رکے گی اور تم گھر بھی جاؤ گی، مگر اس وقت تک جب تم مجھے یقین دلاؤ گے کہ تمہارا فیصلہ میرے حق میں ہوگا، ورنہ کیا کر لیں گے آپ؟ وہ چمک کر بولی، یہ مت پوچھو ڈیئر، بہت فیڈ اپ ہو کر آیا ہوں آج، انتہائی حد بھی پار کر سکتا ہوں، اس لیے اپنے لہجے کو درست رکھو، چیلنج مت کرو۔ وہ سکون سے بولا، علی پلیز مجھے مجبور مت کریں، ابو کا فیصلہ میں نے پہلے بھی مانا تھا اور اب بھی مانوں گی، ان کا فیصلہ ہی آخری فیصلہ اور وہ ہو چکا ہے جو آپ بھی جانتے ہیں۔ وہ ضد چو کر بولی، ہاں جانتا ہوں مگر مانتا نہیں ہوں، اور تم بھی اسے ماننے سے انکار کرو گی؟ ہرگز نہیں، میں ابو کو دکھ نہیں دے سکتی، خواہ اس سے تمہاری اور میری زندگی جہنم بن جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ وہ اطمینان سے بولی، اور مجھے بھی پرواہ نہیں ہے تمہاری یا تمہارے محترم والد صاحب کے فیصلے کی۔ علی اس کے جواب سے جل ہی تو گیا تھا۔ اب ہوگا وہی جو میں چاہوں گا، 5 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس، تم سوچ لو کہ میرا ساتھ دو گی یا نہیں، پھر میں اسی کی روشنی میں تمہیں اپنے اگلے قدم سے آگاہ کروں گا۔ میں ہرگز آپ کا ساتھ نہیں دوں گی۔ وہ ضد میں آ گئی، مجھے جواب 5 منٹ بعد چاہیے، تم سوچ لو، آج آر یا پار والا مسئلہ ہے۔ علی سڑک پر نظر جماتے ہوئے بولا، میرا جواب 5 منٹ بعد بھی وہی ہے اور 5 سالوں بعد بھی وہی ہے مجھے آپ۔ وہ انتہائی بدتمیزی سے بولی، سمجھ گیا، اب جو میں کروں گا اسے تم سمجھنا۔ علی نے گاڑی کی سپیڈ خطرناک حد تک بڑھا دی۔ وہ سوچنے لگی کہ علی کس حد تک آگے جا سکتا ہے۔ بالکل انجانے راستے اور غصے سے بھرا علی کا چہرہ اسے ہولائے دے رہا تھا، اور اسے وہ دن یاد آئے جب اس کا کہا ہر لفظ علی پورا کرنا فرض سمجھتا تھا۔ بابا سب ہی پڑھتے ہیں آگے، یونیورسٹی میں بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں، جہاں تک کو ایجوکیشن کا مسئلہ ہے تو ہر لڑکی بچپن ہی سے کو فیس کرتی ہے۔ ہر جگہ کون سا بازار ہے ایسا جہاں صرف لڑکیاں ہی ڈیلنگ کرتی ہیں، اور گرلز کالج کے باہر بھی اتنے لڑکے کھڑے ہوتے ہیں کہ بوائز کالج ہی لگتا ہے۔ وہ دلیل پر دلیل دے رہی تھی، بیٹا مسئلہ یونیورسٹی کا نہیں ہے، اعتماد ہے مجھے تم پر، مگر تمہاری پھپھی کو اعتراض ہے اور میں اب ان کا اعتراض مسترد نہیں کر سکتا۔ بہرحال اب تم ان کی امانت ہو۔ یہ کیا بات ہوئی ابو، ابھی تو میں آپ کے گھر ہوں، میرا ہر فیصلہ آپ کو کرنا ہے، جب ادھر جاؤں گی تو چلا لیں اپنا حکم۔ وہ بگڑے انداز میں بولے، چلو سوچتے ہیں، مگر اچھی سی چائے کے بعد۔ ابو ٹالتے ہوئے بولے، علی مجھے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے۔ وہ جاتے ہی اونچی آواز میں بولی، تو لے لو۔ علی جو اخبار پڑھ رہا تھا اس کی اچانک آمد پر گھبرا گیا، پھر اسے دیکھ کر مطمئن انداز میں بولا، مگر پھوپھی منع کر رہی ہیں۔ کیوں؟ وہ حیران ہوا، مجھے نہیں پتا۔ وہ تلخی سے بولی، کم آن یار، ابھی تو وہ تمہاری ساس نہیں بنی ہے، پھر اس قدر تلخی سے ان کا ذکر کیوں؟ وہ شرمندہ ہوگی۔ علی مجھے لگتا ہے جیسے تمہاری خوشی کی خاطر انہوں نے منگنی تو کر دی ہے، مگر وہ مجھے وہ مقام دینے کو تیار نہیں جس کی میں حقدار ہوں۔ اچھا اب زیادہ ٹریجڈی مت پھیلاؤ، تم لے لو ایڈمیشن، میں امی سے بات کر لوں گا۔ خوش؟ علی نے اس کا جھکا سر ہلا دیا، تھینک یو۔ مگر وہ رک گئی، مگر علی کی سوالیہ نظروں کے جواب میں پھر سے بولی، وہ پھوپھی کہہ رہی ہیں کہ وہ پھر رکی۔ بریک مت لگاؤ اور یہ گفتگو کے دوران سسپینس سے بھرے وقفے مت دیا کرو، جلدی بولو۔ وہ پھوپھی کہتی ہیں کہ اس سال وہ شادی کر دیں گی۔ وہ جلدی سے بولی، کس کی؟ وہ انجان بنتے ہوئے اس کی طرف مڑا، تمہاری؟ اس سے بولڈ بننے کی کوشش کی، کس سے؟ وہ دوبارہ مسکراہٹ دبا کر علی نے سوال کیا۔ علی تمیز سے رہو، وہ رخ موڑتے ہوئے بولی۔ علی ہنس پڑا، ویسے یہ خیال تو بہت اچھا ہے امی کا، میں تو بالکل متفق ہوں۔ نہیں علی پلیز، مجھے ایم اے کرنا ہے، بعد میں کر لینا، علی نے تجویز دی۔ نہیں پہلے مجھے ایم اے کرنا ہے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ اوکے کر لو۔ اسی انداز پر تو وہ مر مٹا تھا۔ امی کی ہزار مخالفت کے باوجود نہ صرف انہیں راضی کیا بلکہ منگنی بھی فوراً کر ڈالی۔ امی کی نشا کی امی سے کبھی بھی نہ بنی تھی، وہ ان کی نند ہی نہیں بھابھی بھی تھی، مگر وہی خاندانی سیاست رشتے کے بعد بھی امی کچھ بہت خوش نہیں تھی، مگر نشا کو چھوڑنا بھی اس کے بس سے باہر تھا۔ وہ انتظار میں تھا کہ امی کا دل نشا کی طرف سے کم از کم صاف ہو جائے تو ہی شادی کی بات چھڑے، اور پھر اگر علی کی امی کو اعتراض تھا تو اعتراض اس رشتے پر نشا کی امی کو بھی تھا، مگر وہ علی کا روشن مستقبل دیکھ کر چپ ہو گئی تھی۔ علی پرامس کرو ایم اے سے پہلے شادی کی بات نہیں ہوگی۔ نشا نے اس کے خیالات کے سلسلے کو طویل ہوتے دیکھا تو جھٹ سے وعدہ لینا چاہا، مگر یار یہ تو قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرے وعدہ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ ہنسا، مگر تم وعدہ تو کر لو نا۔ وہی ضدی لہجہ، اوکے۔ علی نے پھر ہار مان لی، مگر آج نہ اس کا انداز نہ لہجہ کچھ بھی تو علی کو متاثر نہ کر رہا تھا، بلکہ آج تو الٹ ہو رہا تھا۔ ضد، فیصلہ کن انداز سب علی نے اپنا رکھا تھا، جو بہرحال اس کی شخصیت کا حصہ نہ تھا۔ کبھی کبھار کا غصہ تو ویسے بھی بہت شدید ہوتا ہے، اور علی تو یوں بھی ان لوگوں میں سے تھا جو نتائج کی پرواہ نہیں کرتے۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور اس کے خیالات کا سلسلہ بھی ٹوٹا۔ یہ کوئی سنسان سی جگہ تھی جی، شاید
کوئی نئی آبادی تھی، چند مکانات ہی تعمیر شدہ تھے، کچھ زیر تعمیر تھے اور باقی ہر جگہ ویرانی ہی ویرانی۔ وہ سراسیمہ ادھر ادھر دیکھتی رہی، یہاں تک کہ علی اترا اور اس کو بھی انتہائی بدتمیزی سے کھینچ کر باہر نکالا اور گاڑی لاک کر کے اسے گھسیٹتا ہوا آگے بڑھا۔ گاڑی آگے نہیں جا سکتی تھی کہ سڑک ناقابل بیان حد تک خراب تھی۔ بہرحال قریب ہی نیلے گیٹ پر رک کر بیل دی، چند منٹ تک کھٹر پٹر کی آوازیں آتی رہیں، پھر گیٹ کھل گیا۔ جناب علی صاحب کی سواری بالآخر آ ہی گئی۔ گیٹ کھولنے والے نے پرتپاک طریقے سے علی کا استقبال کیا، پرجوش انداز سے علی کے گلے لگیا۔ پھر نشا پر اس کی نظر پڑی جو روحان سے کھڑی ہاتھ مل رہی تھی۔ آپ اس سے پہلے نشا کی طرف اشارہ کیا، پھر علی سے الگ ہو کر اس کی طرف سوالیہ انداز میں دیکھنے لگا، مگر جب دیکھا کہ علی تعارف کرانے کے موڈ میں نہیں تو خود ہی پوچھنے لگا، یہ کون ہے؟ تمہاری ہونے والی بھابھی، انتہائی سرد لہجے میں علی نے جواب سے نوازا، اور نشا جو پہلے ہی روحان سے کھڑی تھی اس کی بات سن کر بلک بلک کر رونے لگی۔ نادر کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں ابھی تک علی کو تک رہا تھا۔ اوہ ہو یار، کیا گیٹ پر ہی روک رکھا ہے؟ اس نے نادر کو ایک طرف کیا اور نشا کا ہاتھ پکڑ کر اندر تک لے آیا اور صوفے پر بٹھاتے ہوئے بولا، اب اطمینان سے اپنا کام کرو۔ اس کا اشارہ رونے کی طرف تھا۔ نادر حیران پریشان کھڑا تھا، آخر بولا، مسئلہ کیا ہے؟ آخر کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ دیر بعد واقعی یہ تمہاری بھابھی ہوگی، مگر تم تو اپنی کسی کزن میں انٹرسٹڈ تھے، منگنی ہو چکی تھی تمہاری اس سے، پھر یہ لڑکی، وہ بہت ہی باخبر بندہ لگ رہا تھا۔ یہ لڑکی میری وہی کزن ہے، علی نے اس کی بات کاٹ کر بولا، یعنی میری منگیتر، اور کچھ دیر بعد یہ میری بیوی کے عہدے پر فائز ہونے والی ہے۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ نشا غصے سے اٹھی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، نہیں کرنی تم سے شادی مجھے، بس ہٹ جاؤ تم اور جانے دو مجھے، ورنہ میں تمہیں قتل کر دوں گی یا خود مر جاؤں گی۔ وہ آگے بڑھتے ہوئے بولی، تم تکلیف مت کرو نا مجھے قتل کرنے کی، نہ خود مرنے کی، تھک جاؤ گی۔ علی اسے صوفے پر دھکا دیتے ہوئے بولا، بھی کچھ دیر بعد میں اس سے نکاح کر رہا ہوں، تم کچھ دوستوں کو بلاؤ، میں قاضی وغیرہ کا انتظام کرتا ہوں۔ اس نے نادر سے کہا، اوپر کمرہ فارغ ہے؟ ساتھ ہی کمرے کے متعلق دریافت کیا؟ ہاں، نادر غائب دماغی سے بولا۔ اس نے نشا کو پکڑا، کھینچتا ہوا اوپر لے گیا۔ نشا نے بہت مزاحمت کی، مگر بہرحال وہ ایک مرد تھا، طاقتور اور اس وقت غصے سے بھرا ہوا۔ کمرے میں لا کر اسے بستر پر پٹک دیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پلیز علی، یوں مت کرو پلیز، تم یہ نہیں کر سکتے، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ رو کر کہہ رہی تھی، علی پلیز، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا ایم اے سے پہلے شادی نہیں ہوگی، یاد کرو، پھر کیوں وعدہ توڑ رہے ہو؟ اور میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ قسمت کے فیصلے ہوتے ہیں، میرا وعدہ کرنا کچھ فائدہ نہیں دے گا، اور دیکھ لو وہی ہوا۔ بہرحال تم بے فکر ہو، نکاح کے بعد اگر تم اپنے والد محترم کے پاس جانا چاہو گی تو وہاں چھوڑ آؤں گا تمہیں، نہیں تو پھر ہم اپنے گھر چلیں گے۔ ٹھیک ہے، اب رو مت، فریج میں ہوگا کچھ کھانے پینے کو، رونے سے فارغ ہو کر کھا پی لینا، میں انتظامات کر کے کچھ دیر تک آ جاؤں گا۔ وہ بولتا ہوا کمرے سے نکل گیا اور کمرہ لاک کر کے چلا گیا۔ نشا دروازے کی طرف بھاگی، زور لگایا، آوازیں دی، کھڑکیاں دیکھی، مگر بے سود، بستر پر گر کر پوری طرح رونے لگی۔ علی نیچے آیا تو نادر ویسے ہی حیران پریشان پوزیشن میں کھڑا تھا۔ علی کو دیکھتے ہی سوالات کی بوچھاڑ کر دی۔ علی نے سارا واقعہ اس کے گوش گزار کر دیا اور اپنے اگلے ارادے سے بھی اسے باخبر کیا۔ علی، تم بہت انتہا پر سوچ رہے ہو، تمہارا یہ قدم تمہیں مشکل میں بھی ڈال سکتا ہے، جبکہ نشا خود تمہارے سامنے نہیں ہے، وہ بھی تمہاری اس اقدام کے مخالفت کرے گی۔ یہ نہ ہو قاضی صاحب کے سامنے انکار کر دے یا پھر خلا وغیرہ کا کوئی چکر نہ چل جائے۔ سوچ لو میرے بھائی، نادر نے ہمدردانہ مشورہ دیا۔ نہیں، فی الحال اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، مسئلہ بہت سیریس ہو چکا ہے، قاضی صاحب کے سامنے وہ انکار نہیں کرے گی، بعد میں خلا کا مسئلہ ہو سکتا ہے، مگر میں اسے ہینڈل کر لوں گا، کیونکہ وہ خطرناک حد تک بیوقوف ہے۔ اب میرے غصے سے ڈر کر نکاح کر لے گی، بعد میں اپنے والد محترم کے خوف سے خلا کے لیے راضی ہو جائے گی، مگر وہ بات کے مسائل ہیں، میں حل کر لوں گا انہیں۔ تم بس انتظامات کرو جو میں نے کہے ہیں، بے فکر رہو، تم نہیں پھنسو گے۔ ارے یار، ہم تو یاروں کے یار ہیں، تمہارے لیے تم مرنے کو تیار ہے اور تم ایسی باتیں کر رہے ہو، نادر خلوص دل سے بولا۔ علی نے شکر گزار نظروں سے اسے دیکھا۔ نکلے پھر؟ نادر بولا۔ علی اٹھ کھڑا ہوا، مگر یار، وہ کہیں بھابھی خود کو کوئی نقصان نہ پہنچا لے۔ نادر نے خدشہ ظاہر کیا، نہیں، فی الحال وہ رو رہی ہے، آدھ پون گھنٹہ تو روئے گی، مجھے کوسے گی، پھر سوچنا شروع کرے گی کہ کیا کیا جائے، اور جب تک کسی نتیجے پر پہنچے گی ہم آ جائیں گے۔ علی نے نادر کو نشا کے پروگرام سے تفصیل سے آگاہ کیا۔ نادر نے قریبی بوجھ سے چند دوستوں کو فون کر کے فوراً پہنچنے کا کہا اور کچھ کھانے پینے کا سامان لے کر گھر آ گیا۔ کمرے سے رونے کی آواز بدستور آ رہی تھی۔ وہ دل ہی دل میں علی کی معلومات کو سراہتا کھانے پینے کا انتظام کرنے لگا۔ علی جب تک قاضی کو لے کر آیا تمام دوست احباب موجود تھے، سب سے ملا کر سچ جھوٹ بتا کر وہ اوپر آیا تو نشا زمین پر بیٹھی بستر پر سر رکھے زور و شور سے رونے میں مصروف تھی۔ علی کو دیکھتے ہی سرل سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ علی فوراً بولا، قاضی صاحب آ گئے ہیں، ابھی تمہارے پاس آئیں گے اور تم انکار نہیں کرو گی، ورنہ اس نے لہجے کو خطرناک بنا، ورنہ تم دیکھ چکی ہو نادر کتنا اچھا ہے، میری خاطر فوراً خطرے میں کود گیا، اگر تم نے انکار کیا تو کوئی بات نہیں، بس 3-4 دن ہم اس کے مہمان رہیں گے، دن رات وہ ہماری خدمت کرے گا
اور دوسری صورت یہ کہ تم اقرار کرو تو پھر جہاں تم کہو گی میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ علی یہ تم اچھا نہیں کر رہے، پلیز امی ابو کا سوچو، رحم کرو مجھ پر، کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا، کیوں ظلم کر رہے ہو؟ وہ روتے ہوئے بولی، اچھا تو تم نے کچھ نہیں کیا میرے ساتھ، پہلے دل لے لیا پھر مکر گئیں، اور کیا بگاڑو گی تم میرا، اور رہ گیا ظلم تو اپنی آنکھوں کا رو رو کو جو حشر تم نے کیا ہے، یہ ظلم ہی تو ہے مجھ پر جو تم کر رہی ہو، بہرحال تمہاری آنکھیں بھی تو عزیز ہیں مجھے۔ اس نے اس کے ہر سوال کا تفصیلی جواب دیا۔ ابھی تھوڑا وقت ہے، تم سوچ لو، ابھی قاضی صاحب آئیں گے، تمہارے پاس فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، ورنہ دن بھی اپنے راتیں بھی اپنی۔ وہ دھمکیاں میز لہجے میں بولا اور چلا گیا۔ اتنی گھٹیا بات پر تو اس کے رہے سے اوسان بھی جاتے رہے۔ قاضی صاحب آئے، کب اس سے اقرار کیا کب دستک ہوئے سے کوئی ہوش نہ رہا۔ علی سب کو رخصت کر کے جب اس کے کمرے میں آیا تو 4 بج رہے تھے۔ وہ آتے ہی ٹھٹک گیا کیونکہ محترمہ کے ہوش و حواس جواب دے چکے تھے اور وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کی نبض ٹٹولی جو ٹھیک چل رہی تھی۔ علی نے اس کا سر درست کیا اور پانی کا گلاس بھر کر اس کے اوپر پھینک دیا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ گئی۔ کچھ دیر تک تو وہ سمجھ ہی نہ سکی کہ کیا ہوا ہے، مگر علی کو دیکھتے ہی اسے سب کچھ یاد آنے لگا۔ حسب توقع وہ پھر سے رونے لگی۔ اب کیا پروگرام ہے؟ کہو تو کچھ دن یہاں رہتے ہیں، مزے کرتے ہیں، بعد میں گھر چلیں گے۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا، ہرگز نہیں، مجھے گھر چھوڑ کر آؤ، تم نے خود کہا تھا کہ تم مجھے گھر چھوڑ کے آؤ گے۔ وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ اوکے چلو۔ علی خلاف توقع مان گیا جبکہ وہ اسے مشکوک نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ یار اب تو تمہارا ہی ہوں، دن رات دیکھا کرنا۔ علی اب بھی شرارت سے باز نہ آیا۔ وہ سر مارتی، دوپٹہ درست کرتی، سوں کرتی نیچے اترنے لگی۔ علی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔ شادی مبارک ہو بھابھی، ایک دم کہیں سے نادر نازل ہو گیا۔ شٹ اپ، وہ چلائی۔ جی نادر حسب توقع جواب کے باوجود حیران ہوا۔ برا نہ ماننا، یہ خوشی سے پاگل ہو گئی ہے۔ علی نے نادر کا کندھا تھپ تھپایا اور نشا کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ کس قدر شرم آ رہی تھی اسے ان حالات میں۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنسوں کی برسات شروع ہو گئی اور علی کو اس کی پوری توقع تھی۔ علی نے اس سے بات کرنا چاہی تو اس سے جھڑک دیا اور پھر زور زور سے رونے لگی۔ دوبارہ علی نے بھی پھر بات نہ کی، البتہ سارا رستہ مختلف گانے گنگناتا رہا اور اسے جلاتا رہا۔ سارا رستہ یوں ہی کٹا، کسی نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ نشا کے گھر کے آگے گاڑی روکتے علی نے کہا، میں بھی ساتھ چلوں؟ آخر دیر سے آنے کی وضاحت دینی ہوگی، میں بتا دوں گا کہ نکاح میں دیر ہو گئی۔ تمہیں تو غالباً بتاتے ہوئے شرم آئے گی نا۔ وہ اب بھی باز نہیں آ رہا تھا۔ بکواس بند کرو تم اپنی۔ وہ غصہ ضبط کرتے کرتے بلاخر چیخ پڑی۔ اترنے لگی تھی کہ علی نے جھٹکا دے کر اسے اپنی طرف کیا۔ کیا بدتمیزی ہے یہ، وہ چیخی۔ کنٹرول یور سیلف ڈیئر، اب تم میری محبوبہ ہی نہیں میری بیوی بھی ہو، اور آگے بھی جو کچھ ہوا ہے تمہارے گستاخانہ لہجے کی بدولت ہوا ہے، ورنہ میرا ارادہ دلیلوں سے تمہیں قائل کرنے کا تھا، مگر تمہاری سرکشی بدتمیزی نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا۔ اب اگر تم نے کبھی مجھ سے اس طرح بات کی تو… علی نے بات ادھوری چھوڑ کر ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ تم جس حد تک گر سکتے تھے گر چکے، اب مزید تم جو کرو گے وہ کم ہے۔ تم نے جو میرے ساتھ کیا میں اسے ساری عمر یاد رکھوں گی، مگر اب جو میں کروں گی وہ تم بھی کبھی بھلا نہ پاؤ گے۔ بہت حق رکھتے ہو مجھ پر تم، مگر میں ایک بھی حق تسلیم نہیں کروں گی۔ اس نے جھٹکے سے بازو چھڑایا اور باہر نکل گئی۔ کھلے گیٹ کے اندر داخل ہو کر زوردار آواز میں دروازہ بند کیا۔ امی ابو کو مطمئن کرنا آسان نہ تھا، وہ دونوں پریشان تھے۔ پھر اس کی خستہ حالت روئی آنکھیں، مگر اس نے کنوینس پرابلم کا بہانہ کیا اور یونیورسٹی میں ہنگامے کا واقعہ سنا کر انہیں مطمئن کر دیا۔ رات تک وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ ڈاکٹر نے کسی شدید ذہنی صدمے کا اثر بتایا تو امی ابو آج کے یونیورسٹی ہنگامے کو اس کی وجہ سمجھنے لگے۔ اس کی بیماری کی خبر علی اور پھوپھی تک بھی پہنچی۔ پھوپھی اگلے ہی دن سب گلے بھلائے اسے دیکھنے چلی آئیں۔ بہرحال بھائی سے انہیں بے پناہ محبت تھی، ان کی پریشانی کی وجہ سے چلی آئیں اور یوں تمام گلے شکوے دور ہو گئے۔ علی کو جب اس کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ پریشان تو ہوا مگر اسے دیکھنے نہیں گیا کیونکہ معلوم نہ تھا کہ اس کے گھر والوں کو کیا بتایا ہے۔ پھر ایک دم سے دونوں گھرانوں کی ناراضگی کا خاتمہ۔ وہ خود بے حد حیران تھا۔ بہرحال وہ تو شکر ادا کر رہا تھا کہ معاملات یوں ایک دم ٹھیک ہو گئے۔ آج وہ کافی دنوں بعد خود کو بہتر محسوس کر رہی تھی۔ کمزوری تو تھی مگر وہ اٹھی نہائی۔ اتنے دنوں بعد ہوش آیا تو خود پر بیتنے والا واقعہ پھر نظروں کے سامنے گھومنے لگا۔ خدایا یہ کیا ہو گیا، کیوں ہوا، میں کس طرح سامنا کروں گی امی ابو کا اگر انہیں پتہ چل گیا تو۔ اس کے بعد وہ کچھ نہ سوچ سکی، البتہ علی سے نفرت کی شدید لہر اس کے دل و دماغ میں موجود تھی۔ کیوں کیا علی نے ایسا؟ میرا مان، غرور، انا سب خاک کر دیا، اور دعویٰ ہے محبت کا، اور اب سب کر کے کوئی رابطہ نہیں، کوئی خیال نہیں۔ نفرت ہے مجھے ایسے مردوں سے جو جذبات میں آ کر غلط کام کر جاتے ہیں اور پھر اس کا سارا بوجھ عورتوں پر ڈال دیتے ہیں۔ مگر علی تم دیکھنا، اتنی اذیت تمہیں دوں گی جتنی تم نے مجھے دی۔ نشا بیٹی، امی کی آواز نے اس کے خیالات کو توڑا۔ اس نے جلدی سے آنسو صاف کیے جو بغیر احساس کیے بہے جا رہے تھے۔ جی امی میں آ رہی تھی۔ جو ہی امی آئیں وہ اٹھی۔ اب کیسا محسوس کر رہی ہو؟
ٹھیک ہوں امی، آپ پریشان نہ ہو۔ ہاں اب تو میری بیٹی کافی بہتر لگ رہی ہے، اس لیے میں کہتی تھی یونیورسٹی میں ایڈمیشن مت لو، دیکھو کیا حالت کر لی، اتنا اثر لیا تم نے۔ امی بس اب ٹھیک ہوں نا، نشا جلدی سے بولی، ورنہ امی کا لیکچر طویل ہونے کا خدشہ تھا۔ اچھا اب ذرا جلدی سے بال وغیرہ بنا کر ڈرائنگ روم میں آ جاؤ، پھوپھی آئی ہیں تمہاری۔ امی اسے ہدایت دیتے اٹھی، مگر دروازے تک پہنچ کر رک گئی، کہنے لگی اچھا یوں کرو، بال بنا کر فریش ہو کر اپنے کمرے میں ہی بیٹھو، یہی لے آؤں گی انہیں، خواہ تھک نہ جاؤ پھر اتنا بیٹھ کر۔ وہ منہ کھولے امی کی باتیں سنتی رہی، کیونکہ پہلے جب پھوپھی آئی تھی تو وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی اور امی ابو نے بھی ان کے آنے کا کوئی تذکرہ نہ کیا تھا۔ کچھ دیر بعد پھوپھی بھی آ گئیں اور وہ ویسے ہی حیران تھی۔ پھوپھی نے کتنے ہی نوٹ اس پر سے وار کر صدقے کر دیے، حال چال پوچھا، تسلی دی، آرام کرنے کی ہدایت کی، بلکہ اسے لٹا کر ہلکے ہلکے سر دبانے لگی۔ منع کرنے کے باوجود بھی انہوں نے اپنا کام جاری رکھا، آیات پڑھ کر پھونکی، مختلف ٹوٹکے بتانے لگی، انگ انگ میں محبت کی جھلک۔ نشا کی حیرانی تو مٹائے نہ مٹ رہی تھی، کہاں اتنی رنجشیں اور اب یہ سب کچھ۔ امی ابو بھی خوش تھے، نارمل تھے، غصہ، ضد، منفی فیصلہ، کسی چیز کا بھی تو عکس نہ تھا ان کے چہروں پر۔ کافی دیر بعد پھوپھی اپنا خیال رکھنے کی ہدایت دیتی ہوئی اٹھی۔ امی بار بار کھانے کا اصرار کری تھی، مگر پھوپھی انکل اور علی کی وجہ سے نہ رکیں۔ ابو پھوپھی کو چھوڑنے کے لیے چلے گئے۔ امی اس سے جاتی ماں کو آواز دی، یہ سب کیا ہے؟ اس کا اشارہ پھوپھی کی طرف تھا۔ ارے بیٹا بس ایسا ہی سمجھو، کچھ ہوا ہی نہیں۔ مگر امی وہ ابو کا فیصلہ، ارے وہ تو غصے میں تھے، بس خاندان کے جہاں فائدے ہیں وہیں نقصان بھی ہیں، کہ بات ذرا سی ہوتی ہے بڑھا کر پہاڑ بنا دیتے ہیں، رنجشیں بڑھتی ہیں مگر خون تو جدا نہیں ہو سکتا نا۔ تمہاری بیماری کا سن کر تمہاری پھوپھی آئی تو بس سارے گلے شکوے دور ہو گئے دونوں طرف سے۔ ماں سے بھی ناخن جدا ہوا ہے کبھی؟ یہ تو حاسدوں کے کام ہے۔ بس اب سب ٹھیک ہے، تم مطمئن رہو اور اب سو جاؤ کچھ دیر کے لیے، تھک نہ جاؤ کہیں۔ امی اس کے اوپر کمبل ڈالتے ہوئے بولی، کچھ کھاؤ گی؟ نہیں ابھی دل نہیں چاہ رہا۔ وہ کروٹ کے بل لیٹ گئی۔ کیا ہے یہ سب خدایا، میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ بس نفیسہ میرا منہ مت کھلوا، یونیورسٹی میں داخلہ لے لیا؟ میں چپ رہی، اب ٹی وی سینما میں آئے گی؟ ارے یہ تو نواب رحمان علی کی پوتی ہے، خاندان کا نام ڈبوئے گی۔ کیوں ڈبوئے گی؟ امی جواباً بولی، بلکہ روشن کرے گی۔ خاندان کے تو لڑکے اتنے لائق نہیں جتنی میری نشا ہے، اور وہ کوئی فلم یا ڈرامہ کرنے تو نہیں جا رہی، کوئز شو ہے، جو کچھ بھی ہے میری بہو یہ کام نہیں کرے گی۔ جب آپ کی بہو بنے گی تو کر لیجیے گا جو کرنا ہے، ابھی یہ میری بیٹی ہے، اس کے متعلق اچھی بری بات کا فیصلہ ہم نے ہی کرنا ہے۔ مسئلہ یہ تھا کہ یونیورسٹی لیول کے کوئز شو کے بعد اس کا نام صوبائی سطح پر ہونے والے کوئز میں آ چکا تھا، جس کی ٹی وی کوریج بھی ہو رہی تھی، اور اب پھوپھی کا موقف یہ تھا کہ نشا کوئی ٹی وی پر نہیں آنا چاہیے، جبکہ امی اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ ابو اور علی بھی تو یہاں نہ تھے کہ بات کنٹرول ہوتی، لہٰذا خوب گولہ باری ہوتی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھی رہی، کس کو چپ کراتی اور کس کو نہیں۔ اگر خود انکار کرتی تو امی اسے اپنی بے عزتی سمجھتی، اگر مقابلے میں حصہ لیتی تو پھوپھی بگڑ جاتی۔ ابو زمینوں پر تھے، لہٰذا کہاں ٹیلی فون کرتی، جبکہ علی بزنس کے سلسلے میں اسلام آباد گیا ہوا تھا۔ آج اس مسئلے کو چھڑے غالباً تیسرا دن تھا۔ پھوپھی کبھی گھر آ کر لڑتی، کبھی ٹیلی فون پر، اور امی بھی ذرا نہ دبتی کہ رشتہ بڑی عاجزی سے پھوپھی نے مانگا تھا۔ بھائی سے ان کی محبت کا بھی انہیں اندازہ تھا، اور علی کی انوالومنٹ کا بھی، اوپر سے رشتے دار جو کبھی ایک طرف آگ لگاتے تو کبھی دوسری طرف۔ اس دن بھی بحث جاری تھی، چچی، چھوٹی مامی وغیرہ بھی موجود تھی۔ پھوپھی نے امی کو پریشرائز کرنے کے لیے منگنی توڑنے کی دھمکی دی۔ اسی وقت ابو گھر میں داخل ہوئے، چیخو بخار میں صرف یہی سن سکے کہ پھوپھی نے منگنی توڑنے کی بات کی ہے، تو بغیر وجہ جانے انہوں نے انگوٹھی واپس کر دی اور کھڑے کھڑے ناطے توڑ دیے۔ سب کچھ اتنا اچانک تھا کہ اس کے تو حواس جواب دے گئے۔ ادھر پھوپھی جو صرف امی پر دباؤ ڈالنا چاہتی تھی، بھائی کے اس اقدام پر بھر تو گئیں اور کہا، آپ نے بغیر وجہ جانے مجھے نیچا کر دیا، اور انگوٹھی وہیں پھینک کر بولی، منگنی ختم کرنی ہو تو خود آ کر سامان دے جانا اور لے جانا، اور اگر رشتہ منظور ہو تو بھی خود آ کر کہو گے کہ بارات لے کر آؤ تو ہی آؤں گی، ورنہ بٹھائے رکھنا ساری عمر۔ اگلے دن ابو نے سامان واپس بھجوا دیا، مگر وہاں سے سامان نہ آیا۔ پتہ چلا کہ علی واپس آ گیا۔ علی نے کئی فون کیے، خود آیا، مگر ابو نے ہر دفعہ اسے ڈانٹ دی۔ انکل نے مداخلت کی کوشش کی تو بھی ابو نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ علی نے اس سے بات کرنی چاہی تو ابو نے فوراً مان بھرے لہجے میں کہا، میری بیٹی میری بات کبھی نہیں ٹالے گی، اور وہ سر جھکا کر رہ گئی۔ آگ کی طرح بات خاندان میں پھیل گئی، کوئی ہمدردی کرتا، کوئی طنز۔ وہ تو چپ ہو کر رہ گئی تھی، اگرچہ وہ پہلے ہی علی سے اتنا قریب نہ تھی، مگر منگنی کے 2 ماہ کے عرصے میں علی کو اتنے قریب پایا کہ اب جدائی کے احساس سے دل بند ہونے لگتا تھا، اور سارے فساد کی جڑ کو اس پروگرام بھی ملتوی ہو گیا۔ بات اب صرف انا کی تھی۔ امی پریشان تھی، مگر ابو فیصلہ کر چکے تھے۔ مزید لوگوں نے باتوں باتوں میں دلوں میں فاصلے کر دیے تھے۔ اس دن بھی چھوٹی مامی نشا کو دیکھ کر آہیں بھرنے لگی، ہائے کیا روگ لگ گیا، کہا بھی تھا میرے عامر سے ہاں کر دو، مگر بس جو قسمت کو منظور۔ پھر نشا سے مخاطب ہوئی، نشا تم تو ٹھیک ہو نا؟ بھائی صاحب آپ نے نشا سے بھی معلوم کیا کہ خود ہی فیصلہ کر لیا، دیکھو تو کیسا منہ اتر گیا ہے۔ مامی نے بظاہر ہمدردی سے کہا۔ امی ابو نے بیک وقت اس کی طرف دیکھا۔
اگر نشا کو میرے فیصلے سے انکار ہے تو میں جھکنے کے لیے تیار ہوں، معافی مانگ لوں گا میں نازیہ سے بھی اور علی سے بھی۔ وہ شکستہ لہجے میں بولے، نہیں ابو پلیز ایسا مت سوچیے، میں نے کل بھی آپ کا فیصلہ مانا تھا اور میں اب بھی آپ کا فیصلہ مانوں گی، نشا تڑپ کر بولی۔ اگلے ہی دن تمام بات نمک مرچ لگا کر علی، پھپھی اور دیگر لوگوں تک پہنچ چکی تھی۔ اب سارے کزنس کا تقاضا تھا کہ نشا کو علی کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیے، کیونکہ بڑے صرف انا کی دیوار کو بلند رکھنے کے لیے غلط قدم اٹھا رہے ہیں، مگر ابو کا شکستہ لہجہ، جھکا سر نشا کو برداشت نہ تھا۔ اس کا موقف تھا کہ علی کی پسندیدگی اپنی جگہ، مگر اس نے بھی فیصلہ مانا تھا منگنی ہونے کا، منگنی توڑنے کا فیصلہ بھی مانے گی۔ علی نے فون کیا، سمجھایا، مگر اس کا جواب وہی تھا۔ علی نے ملنا چاہا تو انکار کر دیا۔ بہرحال اب یہ عمل تکلیف دہ تھا۔ وہ شخص جو ایک دم سے اس کے دل کی بستی کا حکمران بن جائے، پھر اسے دل سے نکالنا مشکل امر صحیح، مگر وہ اس پر ثابت قدم رہنا چاہتی تھی۔ زندگی تو چلتی گاڑی کا نام ہے، سو چلتی رہی۔ مکمل ہو گیا، اب گھر بیٹھی مکھیاں مار ہی رہی تھی کہ ایک دن پھپھی اچانک مٹھائیوں کے ٹوکرے لے آئی۔ شادی کی تاریخ طے کرنے امی نے کافی تیاری کر رکھی تھی، مگر ابو نے کچھ وقت مانگا۔ پھپھی پھر آنے کا کہہ کر چلی گئیں۔ ابو فارغ ہیں اب؟ وہ ابو کے کمرے میں آئی۔ آؤ بیٹا آؤ، کام ہے یا پیسے چاہیے؟ نہیں کچھ نہیں، صرف اجازت چاہیے۔ کس بات کی؟ ابو اینک اتارتے ہوئے بولے، ابو میں جاب کرنا چاہتی ہوں۔ مگر بیٹا اب تو ابو، نشا نے بات کاٹی، میں نے ہمیشہ آپ کی بات مانی، فرض تھا یہ میرا، کبھی کوئی ضد نہیں کی، کبھی آپ کا مان نہیں توڑا، مگر ابو پلیز آج آپ میری بھی ایک بات مان لیں، ضد یا ایک آخری خواہش سمجھ لیں اسے۔ اتنی لمبی اور الجھی ہوئی تمہید پر ابو نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ ابو جب آپ نے منگنی کا فیصلہ کیا اور پھر توڑنے کا، تو میں نے آپ کا ہر فیصلہ مانا، مگر ابو اب میں وہاں شادی نہیں کرنا چاہتی، پلیز ابو آپ آج میرا مان رکھ لیں اور وجہ بھی مت پوچھیں بیٹا۔ احسان صاحب ایک دم کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ابو آپ آج بھی حکم دیں گے تو میں انکار نہیں کروں گی، مگر اب میں وہاں خوش نہیں رہ سکوں گی ابو۔ وہ سسک پڑی۔ ابو پلیز غلط مت سمجھیے گا، میں تمام عمر آپ کے پاس رہوں گی، مجھے شادی ہی نہیں کرنی، اور علی سے تو ہرگز نہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی اور احسان صاحب حیران پریشان اس کی ضد پر غور کرنے لگے۔ علی مجھے تم سے شادی نہیں کرنی۔ اس واقعے کے تقریباً سال بعد آج اس نے فون پر علی سے بات کی تھی، ورنہ وہ ہر اس جگہ سے جانے سے گریز کرتی جہاں اس کی موجودگی کا امکان ہوتا، اور اگر کبھی سامنا ہوتا تو یوں نظر انداز کرتی کہ وہ کھول کر رہ جاتا، مگر باقی سب اسے شرم پر محمول کرتے کہ اصل واقعہ فی الحال کوئی تیسرا بندہ نہ جانتا تھا۔ علی نے بھی پھر کبھی ایسی کوئی کوشش نہ کی کہ وہ دل کی بھڑاس نکال سکتی۔ وہ مطمئن تھا کہ اب دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، نشا اب اس کی ہے، جبکہ نشا کے خیال میں اب وہ پچھتا رہا تھا۔ اب شادی کی بات چھڑی تو وہ بے چین ہو گئی۔ منگنی کے بعد 2 ماہ جس شدت سے نشا نے اسے چاہا تھا، اب اسی قدر نفرت تھی اسے علی سے۔ دل تھا کہ ہر لمحہ سوچتا تھا کہ کسی طرح علی سے انتقام لے۔ ابو نے شاید اس دن کی بات کا کوئی نوٹس نہیں لیا تھا، دوبارہ کچھ نہ پوچھا، شاید امی کو بھی نہیں بتایا کہ امی اس طرح زور و شور سے تیاریوں میں مصروف تھیں۔ لہٰذا مایوس ہو کر اس نے علی کو فون کیا، اور علی اس کی بات سن کر اتنا ہنسا کہ وہ جھنجھلا گئی۔ بہرحال علی نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، ڈیئر یہ علی کا مخصوص سٹائل تھا، جب بہت موڈ میں ہوتا تو ہر کسی کو اسی طرح مخاطب کرتا۔ آج شاید اتنے عرصے بعد اس کی آواز سن کر بہت خوش ہوا تھا۔ شادی کا مطلب ہے نکاح جو میرا اور تمہارا ہو چکا ہے، سمجھو یہ تو ایکشن ری پلے ہے۔ وہ پھیکا ایکشن تھا، یہ مسالے دار ہوگا، یعنی دھوم دھڑکا۔ اور تمہارا کہنا کہ شادی نہیں کرنی، تو جان شادی تو ہو چکی، اب تو سمجھو رخصتی ہے بس۔ میں نہیں مانتی اس نکاح کو، مت مانو، مگر کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے، اور چلو اگر اسے نہیں ماننا تو نہ مانو، اب جو ہوگا اسے مان جانا۔ ہماری شادی تو ڈیرم بڑی پکی ہے، 2 نکاحوں والی۔ وہ ہنسا۔ علی تمہاری اس فعل نے بہت اذیت دی ہے مجھے، اب اتنا عذاب تم بھی سہو گے۔ نشا دیکھو، وہ تو خدا کی مرضی تھی کہ بات سدھر گئی، ورنہ حالات بہت خراب تھے، اور ماموں اس قدر شدت پسند ہو رہے تھے کہ مجھے خدشہ تھا کہ وہ کسی سے بھی تمہارا نکاح کر دیتے، اور پھر تمہاری بزدلی میں کیا کرتا یقین مانو، خدا گواہ ہے اس دن بھی میں صرف تمہیں سمجھانا چاہتا تھا، مگر تمہارا رویہ بدتمیزی میں بالکل آؤٹ ہو گیا۔ اور کیا تم رہ سکتی تھی مجھ سے الگ ہو کر؟ خدا گواہ ہے نشا، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، مگر میں ہرٹ ہوئی۔ آج بھی جب وہ منظر یاد آتا ہے تو مر جانے کو جی چاہتا ہے۔ علی مجھے معلوم ہے تم انکار نہیں کرو گی، اور نہ میں ابو کی بات ٹال سکوں گی اور نہ امی کو سمجھا سکوں گی، مگر علی مجھے پانا اب تمہارے لیے ممکن نہیں۔ وہ عجیب سے لہجے میں بولی، دیکھو نشا پلیز سمجھنے کی کوشش کرو تم، اچھا میں آ رہا ہوں تمہاری طرف، نہیں تم اسے دھمکی مت سمجھنا، میں ختم کر لوں گی خود کو اگر تم نے یہاں آنے کی کوشش کی۔ نشا اس قدر جذباتی ہو رہی تھی کہ علی کو لگا جیسے وہ سچ مچ خود کو نقصان پہنچا لے گی، جبکہ اس وقت وہ تھی بھی اکیلی۔ ماموں مامی اس وقت علی کی طرف آئے ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے میں نہیں آ رہا، مگر تم میری بات تو سنو۔ نہیں سننا مجھے کچھ، اب تم سنو اور مانو۔ پہلے تم نے فیصلہ کیا اور میں مجبور ہوگی ماننے کے لیے، اب تم مانو گی۔ علی جس دن تم بارات لے کر آئے تو رخصتی ہوگی، اس دن
مگر میری ڈولی میں نہیں، چارپائی پر، اور میں تمہارے گھر نہیں اتروں گی بلکہ تم خود مجھے قبرستان چھوڑنے جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، وہ صفاقی سے بولی۔ نشا، ہیلو نشا، مگر وہ ٹیلی فون بند کر چکی تھی اور علی تو اتنے شدید رد عمل پر بھونچکا رہ گیا۔ ناراضگی کا اندازہ تو تھا مگر یہ معلوم نہ تھا کہ وہ کیا سوچ کر بیٹھی ہے۔ اس کا فعل غلط تھا مگر وہ اس وقت محبت کی انتہا پر تھا، جذباتی تھا۔ مزید نشا کی بزدلی اسے غصہ دلا گئی۔ بہرحال کیا کیا بہانہ نہ کیا علی نے شادی کو ملتوی کرانے کے لیے۔ پھر نشا کی دماغی حالت بھی کچھ ایسی نہ تھی کہ احسان صاحب اور مسز احسان زور دیتے، جبکہ احسان صاحب تو خود چاہتے تھے کہ کسی طرح فی الوقت بات ٹل جائے۔ آج 6 ماہ گزرنے کے بعد بھی وہ اپنی اسی بات پر قائم تھی۔ علی کو دیکھتے ہی وحشت سے آنکھیں سرخ کر لیتی۔ سرسے میں علی نے کیا کیا جتن نہ کیا، امی ابا نے پھٹکارا، ماموں مامی کے سامنے شرمندہ ہوا، لیکن نشا کی وہی انتہا پسندی۔ اب بھی وہ تقریباً 2 ماہ بعد واپس وطن لوٹا تھا اور پھر وہی پریشر۔ تمام لوگ علی کو قصوروار سمجھ رہے تھے کہ اصل واقعے کا علم تو کسی کو بھی نہیں تھا، حتیٰ کہ ماموں جو کہ پہلے نشا کے انکار سے پریشان تھے، وہ بھی اب زور دے رہے تھے کہ بقول ان کے نشا ان سے جدائی کی وجہ سے ایسا کہہ رہی ہے۔ آج بھی علی کی پیشی لگی تھی۔ ابا نے کافی باعزت طریقے سے اسے بے عزت کیا تھا۔ اب وہ انہیں کیا وجہ بتاتا، اور اس کی خاموشی ہی تھی کہ ابا سخت طیش میں آ گئے۔ وہ تو امی نے بات سنبھالی، ورنہ شاید آج ٹھیک ٹھاک ٹھکائی ہو جاتی۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر باہر نکل گیا۔ سوچ کر دماغ شل ہو گیا تھا۔ نشا سے تو بات کرنا ہی فضول تھا، اس قدر بدتمیزی سے بات کرتی کہ اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو جاتا۔ معذرت، وضاحتیں، صفائیاں، نرمی، سختی، ہر بار ناکام ہو چکا تھا۔ اسے وہ دن بھی یاد تھے جب نشا ضد میں آ کر کوئی بات کہتی تھی تو اسے بہت اچھی لگتی تھی، مگر اب خاصا طوفانی انداز تھا اس کا گاڑی چلانے کا۔ کئی بار ایکسیڈنٹ ہوتے بچا، لیکن وہ فل سپیڈ سے گاڑی بھگاتا ماموں کے گھر پہنچ گیا۔ کریم نے ہارن کی آوازوں پر جلدی سے گیٹ کھولا، سلام کیا، مگر وہ بغیر کچھ کہے سنے اندر چلا گیا۔ لاؤنج میں نشا کرسی پر آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ گیلے بال بتاتے تھے کہ ابھی نہائی ہے۔ بھاری قدموں کی چاپ پر اس نے آنکھیں کھولی، اسے دیکھ کر ایک دم گھبرا گئی۔ میرے ساتھ چلو۔ علی نے اسے کچھ کہنے کا موقع ہی نہیں دیا اور غصے سے بولا، تمہارے ساتھ کہیں جانے سے بہتر ہے کہ میں زہر کھا کر مر جاؤں۔ بغیر کسی لحاظ کے نشا نے منہ موڑتے ہوئے جواب دیا، علی بیٹا آیا ہے، ارے کھڑے کیوں ہو، بیٹھو نا۔ امی شاید شور کی آواز سن کر ادھر آئی تھی۔ مامی میں نشا کو لینے آیا ہوں۔ علی نے اسی پر نظریں جما رکھی تھیں کہ جیسے وہ ایک دم سے اوجھل ہو جائے گی۔ تمہارے ساتھ تو میں جنت میں بھی جانا منظور نہیں۔ نشا اس کے اس قدر استحقاق جتانے پر جھلس ہی تو گئی۔ تم بکواس بند کرو اپنی، آخر علی کی برداشت جواب دے گی۔ علی کیا ہوا بیٹے، مجھے بتاؤ، امی حیران و پریشان پوچھ رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر ابو بھی باہر نکل آئے اور وہ کچھ پوچھنا چاہتے تھے کہ علی نے دھماکہ کیا، یہ میری بیوی ہے اور میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے نکاح نامہ نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ابو بے دم سے ہو کر صوفے پر بیٹھ گئے اور امی کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ ایک دم سے ہوش میں آئی اور ابو کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ یہ ٹھیک ہے ابو، مگر وہ اس کی زیادتی تھی۔ اس نے زہر بھری نظروں سے علی کو دیکھا۔ میں مجبور تھی اس وقت، مگر اب مجھے منظور نہیں ہے یہ شادی۔ ابو پلیز مجھے معاف کر دے، اگرچہ کہ میرا قصور بالکل نہیں ہے، میں نہیں مانتی اس نکاح کو، وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی، مگر علی پر الٹا اثر ہوا۔ ماموں میں آپ کو سب کچھ بتا دوں گا، ابھی میں اپنی بیوی کو لے کر چاہ رہا ہوں، امید ہے آپ انکار نہیں کریں گے، اس نے سارے سوال جواب ختم کرتے ہوئے کہا اور امی کو تھام کر صوفے پر بٹھایا، تسلی دی اور نشا کو کھینچتا ہوا لے گیا۔ علی نے سب کچھ اتنا اچانک کیا کہ وہ مزاحمت بھی نہ کر سکی، اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ انتہائی بدتمیزی سے اس نے نشا کو گاڑی کے اندر پٹخا تھا کہ اس کا سر اسٹیئرنگ سے ٹکرایا۔ کچھ دیر تو سیدھی ہی نہ ہوئی، اس بری طرح دماغ چکرایا۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ہی علی نے بری طرح سے اسے پیچھے کیا۔ وہ ایک دم غصے میں آ کر اس پر جھپٹی، مگر اسے پرواہ کسی تھی، گاڑی تو ہوا سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بری طرح روتی رہی، پھر ایک دم سے اس نے علی پر حملہ کر دیا، پوری قوت سے اسٹیئرنگ کو الٹی طرف گھما دیا۔ ایکسیڈنٹ ہوتے بچا۔ علی نے بوقت بریک لگائی۔ وہ ہسٹرائی انداز میں علی کو گھور رہی تھی، میں مر جاؤں گی مگر تمہاری بیوی کی حیثیت سے تمہارے گھر پر ہرگز نہ جاؤں گی۔ ایک زوردار تھپڑ علی نے اس کے منہ پر جڑ دیا۔ اس کے تو گمان میں بھی ایسا نہ تھا، اتنا بھرپور ہاتھ اس پر، انتہائی غصہ، اس کے تو اعصاب ٹھٹر گئے تھے۔ منہ پر ہاتھ رکھے وہ اسے دیکھے گئی۔ ندامت تو علی کو بھی محسوس ہوئی، مگر اظہار کا موقع نہ تھا، وہ پھر شیر ہو جاتی۔ تھپڑ کافی زوردار تھا کہ گال پر انگلیوں کے نشان یوں ابھرے تھے کہ جیسے کسی نے الگ سے پینٹ کر دیا ہو۔ ہاتھ میں پہنی انگوٹھی کی وجہ سے ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا، خون رسنے لگا تھا، مگر وہ بے حس بنا گاڑی چلاتا رہا۔ گاڑی میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ بہرحال اس سے اتنا ہوا کہ باقی راستہ اطمینان سے کٹ گیا۔ گاڑی گیراج کے آگے روک کر وہ اترا اور اس کی طرف آ کر دروازہ کھولا اور باہر آنے کو کہا۔ وہ بے حس بنی بیٹھی رہ گئی۔ غصہ ایک دم سے اس پر وارد ہوا، ساری ندامت پس منظر میں چلی گئی۔ اسے گھسیٹ کر باہر نکالا اور کھینچتا ہوا اندر لے گیا۔ اس کا رخ امی کے کمرے کی طرف تھا۔ وہ چیختی رہی، مگر پرواہ کسے تھی، لمبے ڈگ بھرتا وہ اسے گھسیٹ رہا تھا۔ وہ اس کے مضبوط شکنجے میں تھی۔ کمرے میں لا کر صوفے پر پٹک دیا، یہ دیکھے بغیر کہ اندر آتے ہوئے ستون سے ٹکرائی، ماتھے کا گومڑ
اس کا گواہ تھا۔ برآمدے کی 4 سیڑھیاں جو ایک ہی بار پھلانگ گیا تھا، اس پر اس کا پاؤں بری طرح مڑا تھا کیونکہ ہیل کا جوتا پہن رکھا تھا۔ جوتا تو پھر معلوم نہیں کہاں گرا۔ اب ایک پاؤں میں جوتا تھا اور ایک پاؤں بغیر جوتے کے۔ انگوٹھے کا لمبا ناخن سیڑھی سے ٹکرا کر آگے تک ٹوٹ گیا تھا، مگر علی کو تو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ نشا بری طرح رو رہی تھی۔ وہ خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنی تکلیف پر رو رہی تھی، علی کی زیادتی پر۔ لو پانی پی لو۔ علی کی نم سی آواز قریب سے آئی۔ اس نے ہاتھ مار کر پانی گرا دیا۔ اگر تم نے میرے ساتھ کوئی زیادتی کی تو ختم کر دوں گی میں، خود تمہیں بھی اور خود کو بھی۔ وہ روتے ہوئے بولی، تم کیوں زحمت کرتی ہو؟ میں ہی یہ تکلیف کر لیتا ہوں، میں ہی ختم کر لیتا ہوں خود کو۔ علی نے دراز سے ابو کا ریوالور نکالا اور اپنے ماتھے سے لگا لیا۔ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ علی کے تیور اس قدر خطرناک لگ رہے تھے کہ لگتا تھا کہ ابھی گولی چلا دے گا۔ ارے کیا ہو رہا ہے یہ؟ پھوپھی نے ایک دم سے پستول اس کے ہاتھ سے چھین لیا۔ دونوں ہی خاموش تھے۔ کیا پوچھ رہی ہوں میں؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ نشا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ علی بتاؤ مجھے کیا ہے یہ سب؟ کیوں لائے ہو اسے؟ پھوپھی گھبرا کر بولی، بیوی ہے یہ میری، آپ کی بہو۔ روز تانے، روز ڈانٹ، بغیر وجہ کے پوچھے اس سے میں انکار کر رہا تھا شادی سے، یہ علی غصے سے بولا، یہ بات تم مجھے بھی بتا سکتے تھے، میں خود سمجھاتی اسے۔ انہوں نے روتی ہوئی نشا کو ساتھ لگایا۔ شرم نہ آئی یہ حرکت کرتے ہوئے تمہیں؟ وہ علی کو ڈانٹنے لگی۔ علی کارپیٹ پر پھوپھی کے گھٹنے سے لگ کر بیٹھ گیا۔ نکاح اور اس کے بعد کے حالات کا مختصراً پھوپھی کو بتا دیا۔ پھوپھی سر پکڑ کر بیٹھی رہ گئی۔ وہ روتی رہی۔ علی بھی سر جھکائے بیٹھا تھا کہ ایک دم پھوپھی نے 2 تھپڑ علی کو جمائے اور ایک نشا کو۔ دونوں حیران رہ گئے۔ کمرے میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ مر گئے تھے تمہارے بڑے؟ پھوپھی یہ زبردستی یونیورسٹی سے لے گیا تھا مجھے، جیسے اب کھینچ کر لے آیا ہے۔ دھمکی دی تھی کہ انکار کیا تو وہ پھر سے رونے لگی۔ احسان بھائی کہاں تھے جب تم لے کر آئے اسے؟ پھوپھی نے علی کو گھورتے ہوئے پوچھا۔ گھر پر ہی تھے، میں نے نکاح نامہ انہیں دے دیا ہے، علی آہستہ سے بولا۔ اور تمام واقعہ بتایا؟ نہیں، میں بس اسے لے کر آ گیا۔ ہائے یہ کیا کیا تو نے؟ مجھ سے تو کہا ہوتا میں سمجھاتی اسے۔ احسان بھائی تو آگے ہی دل کے مریض ہے، فون ملاؤ انہیں، میں خرید کی اطلاع تو دوں۔ پھوپھی نے کہا فون خراب ہے، نشا نے بتایا تو پھوپھی نشا کی طرف متوجہ ہوئیں۔ جگہ جگہ سے خون بہہ رہا تھا۔ پوچھنے پر نشا نے تھپڑ سمیت ساری تفصیل بتا دی۔ پھوپھی نے تعصب سے علی کو دیکھا۔ امی بدتمیزی کر رہی تھی یہ، علی نے جزبز ہو کر کہا۔ اے یہ کوئی گڑیا نہیں ہے، جیتی جاگتی انسان ہے، دیکھو تو کیسے توڑ پھوڑ دیا ہے۔ پھوپھی نے ہونٹ پر سے خون صاف کرتے ہوئے کہا، یہ تو گڑیا ہی سمجھتا ہے، جب دل چاہا کھیل لیا، جب دل چاہا توڑ دیا۔ ہاں گڑیا ہی سمجھتا ہوں تمہیں، لیکن کانچ کی گڑیا اس لیے حفاظت کرنا چاہی تھی تمہاری کہ ٹھیس لگنے سے کہیں ٹوٹ نہ جاؤ۔ موم کی گڑیا بنانا چاہتے ہو مجھے تم کہ جدھر چاہو موڑ لو۔ وہ ترکی بترکی بولی۔ بس بس میاں کے سامنے اتنی زبان نہیں چلاتے۔ پھوپھی نے اسے گھرکا تو وہ سر جھکا کے رہ گئی۔ اٹھو اسے پھوپھی نے اٹھنے کا اشارہ کیا اور علی سے مخاطب ہوئیں۔ چلو چھوڑ کر آؤ مجھے بھائی صاحب کی طرف، کل ہی تمہاری رخصتی کی بات کرتی ہوں۔ رخصتی تو ہو گئی ہے، اب تو ولیمے کی بات کریں۔ اسے اب بھی شرارت سوجھ رہی تھی۔ امی نے علی کو گھورا اور وہ اپنی چادر نشا کو اڑا دی جو چادر دوپٹے سے بے نیاز بیٹھی تھی۔ راستے میں دوپٹہ کہاں گر گیا اسے ہوش نہ تھی۔ اب ایک دم اسے بہت شرم آئی، یوں سر جھکا لیا جیسے سجدہ کرنے لگی ہو۔ امی اٹھی تو وہ بھی کھڑی ہو گئی، مگر اگلے ہی لمحے چیخ کر بیٹھ گئی۔ ایک پاؤں سے خون مسلسل بہہ رہا تھا اور دوسرے میں سوجن ہو گئی تھی۔ پھوپھی گھبرا کر پلٹی۔ دونوں پیروں کا حشر دیکھ کر وہ بس سر ہلا کر رہ گئی۔ وہ پھر سے رونے لگی جیسے ابھی ابھی تکلیف کا احساس ہوا ہو۔ علی ڈرائیور سے کہو گاڑی نکالے اور تم ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ اسے، وقت نہیں ہے، بس کل ہی تمہارا ولیمہ طے کر کے آتی ہوں۔ بہو تو آ چکی ہے گھر، اب احسان بھائی سمجھ جائیں خدا کرے۔ پھوپھی بولتی ہوئی باہر نکل گئی۔ علی بھی ان کے پیچھے نکل آیا۔ کچھ دیر بعد علی آیا۔ وہ اچھی طرح سر پر چادر جما کر بیٹھی رو رہی تھی۔ فیصلہ کرنے کی قوت تو تھی بھی نہیں انہیں اس میں۔ کسی نے پیار سے کہا تو مان لی اور غصے سے کہا تو انکار کی جرات ہی نہ ہوئی۔ پاؤں سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ علی نے دراز سے کاٹن نکالی، گیلی کی اور انگوٹھے پر رکھی اور زور سے دبایا۔ وہ چیخ پڑی۔ پاؤں ہٹانا چاہا مگر علی نے ایسا نہ کرنے دیا۔ رخصتی مبارک ہو، بات مت کرو مجھ سے، وہ سوں سوں کرتی بولی۔ تو کس سے بات کروں؟ علی شرارت سے بولا، پھر سنجیدہ ہوتے ہوئے کہنے لگا، میں غلطی پر تھا، معافی مانگتا ہوں اس پر۔ اس لیے میں نے کبھی اس واقعے کے بعد تمہیں پریشرائز نہیں کیا، وقت دیا تمہیں کہ تم دل صاف کر لو۔ میری طرف سے تمہاری تلخ باتیں، حتیٰ کہ گالیاں بھی سنی، مگر چپ رہا کہ قصوروار تھا۔ مگر یار 2 سال کم تو نہیں ہوتے۔ وہ بیٹھا اتنی بے چارگی سے اپنی صفائیاں دے رہا تھا کہ وہ اپنی ہنسی نہ روک سکی۔ وہ ایک ٹک اسے دیکھنے لگا۔ یوں مت دیکھو، وہ نروس ہو گئی۔ کیوں؟ تم نے اتنی زور سے مجھے مارا؟ وہ آنکھوں میں آنسو بھر کے بولی۔ تم مجھے مار لو، وہ چہرہ آگے کرتے ہوئے بولا۔ جی نہیں، تمہارے جیسی نہیں ہوں میں، وہ منہ موڑتے ہوئے بولی۔ بہت زور سے تھپڑ پڑا تھا کیا؟ علی شرارت سے ہونٹ دبا کر بولا۔ اور کیا؟ وہ سسکی بھر کر بولی۔ کہاں چوٹ لگی؟ یہ دیکھو، اس نے گال آگے کیے، اتنا زخمی کر دیا جنگلی۔ وہ پاؤں کو سہلاتے ہوئی بڑبڑائی اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر ہنس پڑا۔ ان زخموں پر مرہم بھی تو میں ہی لگاؤں گا، بڑے پیار سے علی نے اس کے گال کو چھوتے ہوئے کہا۔ زخم لگانے سے فرصت ملے گی جب ہی نہ، وہ سر مار کر بولی۔
اوف مانگ تو چکا ہوں معافی تم سے، ابھی تمہارے والد صاحب والدہ صاحب اور معلوم نہیں کتنوں سے مانگنی پڑے گی معافی، اور تم کیا چاہتی ہو؟ بیچارگی سے بولا، دھم سے اس کے برابر بیٹھ گیا۔ تمہیں، صرف تمہیں اور چاہتی ہوں، تم بھی صرف مجھے چاہو، وہ دھونس سے بولی تو علی ہنس پڑا، آنکھوں میں شرارت بھر کر وہ ایک دم سے اس پر جھک گیا، شاید کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ وہ ایک دم زور سے بولی، پھپھی یہ دیکھیں یہ بدتمیزی کر رہا ہے۔ علی ایک دم گھبرا کر پیچھے ہو گیا، وہ زور زور سے ہنسنے لگی۔ تم کیا میری ہر بدتمیزی پر یوں ہی امی کو آوازیں دو گی؟ علی اس کی چلاکی پر جھنجھلا گیا، وہ منہ چھپائے ہنستی رہی۔ اس کے ساتھ ہی اس ناول کا اختتام ہوتا ہے۔ جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا، کائنڈلی وہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ کل انشاءاللہ ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوں گی، کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔